बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 5 अगस्त पीर की सुबह है और मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि आज से ठीक 1 साल पहले 365 दिन पहले 5 अगस्त 2023 हफ्ते का दिन था। और उस वक़्त इस्लामाबाद के अंदर हर तरफ से ये महसूस किया जा रहा था बाकायदा तौर के ऊपर कि आज के दिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सरबराह इमरान खान को सज़ा दी जानी है और उनको लाहौर से गिरफ्तार करके रावलपिंडी अडयाला जेल या फिर अटक जेल ले जाया जाएगा। और ये हमें क्यों फील हो रहा था कि उस रोज़ जिस अंदाज के अंदर अदालती कार्रवाई हो रही थी और उस रोज़ जिस अंदाज के अंदर इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस साहब जो है कि वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के दरमियान चक्कर लगा रहे थे, और जिस तरह से उनके स्टाफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अहाते से जो है कि अगवा भी किया गया, उनको पटिशन्स फाइल नहीं करने दी गई, उनको अपीलें दायर नहीं करने दी गई, और उसी रोज़ एक ही दिन के अंदर इमरान खान को 2-3 बुनियादी हकूक़ जो होते हैं फेयर ट्रायल के, उनसे महरूम किया गया। उनको हक़ दिफ़ा नहीं दिया गया, उनको अपने गवाह पेश करने का मौका नहीं दिया गया, और फिर यके बाद दीगरे 1-1 घंटे के वक्फे से 2-3 दफ़ा ये केस जो है वो कॉल किया गया और फिर उनको सज़ा दे दी गई। और क्योंकि उस वक़्त ये सबको मालूम था कि जो जज साहब उस वक़्त केस की समाअत कर रहे थे, उन्होंने अगले ही रोज़ उनके बारे में इतलात मिल रही थी कि बैरून मुल्क उन्होंने रवाना हो जाना है और उनकी वो छुट्टियों पे जा रहे हैं। इससे पहले भी वो छुट्टियों पे जा रहे थे, लेकिन उनका मज़ीद आगे उनको बढ़ाया गया और ये सारी चीज़ें की गई थी बड़े एहतमाम के साथ। पूरे 365 दिन गुज़र गए। इमरान खान उस दिन कहाँ थे? आज से बिल्कुल 1 साल पहले। अब किस मुकाम पर है वो सियासी तौर के ऊपर और एक ज़ाती तौर के ऊपर, उनकी अपनी जो शख्सियत है वो। फिर जो गिरफ़्तारी के वक़्त प्लान थे उस वक़्त हुकूमत के ज़हन के अंदर, उनके सियासी मुखालफिन के ज़हन के अंदर, एस्टैब्लिशमेंट के ज़हन के अंदर, वो प्लान क्या थे और क्या वो प्लान कामयाब हुए या नहीं हुए? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो इमरान खान की पार्टी है, वो पार्टी क्या पहले से मज़बूत हुई, कमज़ोर हुई, तितर-बितर हो गई, ख़त्म हो गई, या क्या हुआ? और फिर इमरान खान की अपनी ज़ात और उनकी जो घरेलू मामलात थे, उनको लेकर भी बहुत सी तवक्कुआत की गई थी। फिर इमरान खान के बारे में कुछ माली बदउनवानी, मतलब इखलाकी बदउनवानी और करप्शन और कुछ और दीगर उनकी निजी ज़िंदगी के हवाले से एक इल्ज़ामात का एक तांता बंधा हुआ था। मुख्तलिफ़ अदवार के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है कि उनके सियासी मुखालफिन तवातर के साथ लॉन्च कर रहे थे। जाली ऑडियो वीडियोज़ जो है कि वो लॉन्च की जा रही थी और उससे बहुत सी तवक्कुआत थी। लेकिन आज 365 दिन गुजरने के बाद इन सारी चीज़ों का अगर जायज़ा लिया जाए, तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान ज़ाती तौर के ऊपर भी एक ज़्यादा बड़ा असाबी तौर के ऊपर, जिस्मानी तौर के ऊपर, सियासी तौर के ऊपर एक ज़्यादा मजबूत इमरान खान हमें नज़र आ रहा है, जो इस वक्त अडयाला जेल के अंदर है। उनकी जमात भी पहले से कहीं ज़्यादा मुनज़्ज़म, मजबूत, मरबूत दिखाई दे रही है। अगर पाकिस्तान की रवायती सियासत को देखा जाए कि अगर चंद इलेक्टेबल या जो बड़े तगड़े नाम सियासी ख़ानदान या वडेरे जागीरदार, बड़े बड़े बिजनेसमैन जिनके साथ खड़े होते हैं या एस्टैब्लिशमेंट जिनके साथ खड़ी होती है, उसको एक बड़ी सियासी जमात समझा जाता है, उसको मजबूत सियासी जमात समझा जाता है। ये तमाम एलिमेंट जो हैं वो तहरीक इंसाफ के साथ नहीं है। रियासत जो है कि रियासत के बुनियादी स्तून जो है पार्लिमान और इंतज़ामिया मुसलसल 2 साल से उनके मुखालिफ सिमत पे खड़ा है। अदालत जो है कि वो इंसाफ फराहम कर रही है, लेकिन अदालत के अंदर बहुत से ऐसे अनासर हैं कि जो दूसरी सिमत में खड़े अनासर हैं एस्टैब्लिशमेंट वाले, उनके साथ वो बहुत सी सहूलतकारी भी करते हैं वक्तन फ़वक्तन। इसके बावजूद जो है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है कि इलेक्टेबल हों या लोटे हों जिनको कहा जाता है, जो वफादारियाँ बदलते हैं, जो सिंध हाउस, पंजाब हाउस या मरी गेस्ट हाउसेज़ के अंदर, या फिर जो है कि वो छांगा मांगा के जंगलात के अंदर रेस्ट हाउसेज़ में माजी में देखे जाते थे, उस किस्म के लोग तो सारे PTI से अलग हो गए। लेकिन PTI जो बाकी बची है वो एक सियासी जमात, वो एक मम्मी डैडी की नहीं बल्कि एक मज़ामती जमात। और एक और मैं चीज़ इसमें ऐड करता चलूँ कि बहुत से लोग 9 मई के वाक़यात को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक दहशतगर्द, फसादी, फितरा परवर जमात करार देते हैं। लेकिन 9 मई से लेके अब तक जितने भी वाक़यात हुए हैं इस वक़्त सियासी सतह के ऊपर आप देख लीजिए, चाहे वो जलसा हो, जुलूस हो, एहतजाजी मुज़ाहरा हो, PTI ने तमाम जो लीगल प्रोसीजर्स हैं वो फॉलो किए हैं। उन्होंने कोई लीगल गैर कानूनी कदम उठाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उनको मालूम था कि जिन्होंने 9 मई किया था वो दोबारा इससे एक बड़ा 9 मई करने की प्लानिंग करके बैठे हुए हैं कि दोबारा ये निकलें सड़कों के ऊपर, दोबारा उससे बड़ा 9 मई का वाक़या किया जाए और तमाम मलबा इनके ऊपर डाला जाए। लेकिन
وہ پی ٹی آئی نے ان کی یہ تمام کے تمام پلان ناکام کیے، تو اس لیے آپ کو ان کے بیانیے کے اندر اور الزامات کے اندر بڑی شدت نظر آتی ہے۔ عمران خان کو گرفتاری کا مقصد جو تھا کہ وہ بنیادی طور کے اوپر یہی تھا کہ پارٹی کو توڑنا، الیکشن کو مینیج کرنا اور بلے کا نشان لے لینا۔ یہ ہمیں سال 1.5 سال پہلے سے اسلام آباد کے اندر انٹیلیجنس کے لوگ بھی، ایگزیکٹو کے لوگ بھی، ان کے سیاسی مخالفین بھی کہتے تھے الیکشن ہوگا، الیکشن میں بلہ نہیں ہوگا، عمران خان نہیں ہوگا، اس کی جماعت نہیں ہوگی، اور وہی ہوا ہے۔ الیکشن سے ایک دن آخری دن تھا جو سپریم کورٹ نے بلے کا نشان واپس لے لیا اور پھر اس جماعت کو الیکشن کمیشن نے آؤٹ کیا اور آزاد ڈکلیئر کر دیا۔ عمران خان جیل میں تھے، تو یہ سال 1.5 سال پہلے اگر کوئی باتیں کر رہے تھے تو اس کا مطلب یہ چیزیں بہت پہلے پلان کی ہوئی تھیں۔ یہ کوئی انسیڈنٹلی نہیں تھا کہ اچھا جی انتخابات نہیں کرائے پی ٹی آئی نے تو فلانا نہیں ہوا تو فلانا نہیں ہوا، یہ ٹیکنیکل جواز صرف کریٹ کیے گئے تھے۔ پھر ایک مقصد یہ تھا کہ جعلی آڈیو ویڈیو آئیں گی تو اس سے عمران خان کی سیاسی اعتبار کے اوپر، ان کی اخلاقی طور کے اوپر بھی، مالی طور کے اوپر بھی ان کو بدعنوان ثابت کیا جائے گا، اور جیسے پہلے ماضی میں ہوتا تھا کہ بے نظیر بھٹو کو، فاطمہ جناح کو یا باقی لوگوں کے خلاف غلیظ پروپیگنڈا کرتی تھی ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز اور سیاسی مخالفین، اور حکومتی سرپرستی میں سب کچھ ہوتا تھا، ویسے ہی کریں گے اور اس کو اتنا بدنام کر دیں گے کہ جب نواز شریف کو واپس لائیں گے اور پوری ریاستی مشینری ساتھ ہوگی، بلے کا نشان نہیں ہوگا، سیاسی جماعت نہیں ہوگی، تو نواز شریف اور اس کے اتحادی 2/3 میجورٹی سے کامیاب ہو جائیں گے اور چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے، اور پھر جو کچھ ہونا تھا وہ ساری دنیا دیکھتی۔ لیکن ہوا کیا؟ نواز شریف صاحب بھی آ گئے، گرفتاری بھی ہو گئی، آڈیو ویڈیوز بھی بے شمار آئیں، اور کرپشن کے کیسز بھی ہوئے، مالی کرپشن، اختیارات کا غلط استعمال، اور ایون جو ہے کہ شرعی اور غیر اخلاقی طور کے اوپر جو ہے کہ عدت کا کیس جو بنائے گا۔ دنیا پوری ناراض ہے، اب ہر دنیا سے جو کیس بنوانے والے تھے معافیا مانگتے پھر رہے ہیں، اپنے تمام مضبوط ترین عہدیداروں کو باہر ممالک میں بھیج رہے ہیں، سعودی عرب میں آگے پیچھے معافیا مانگتے پھر رہے ہیں، لیکن ان کو معافی نہیں مل رہی، اور کہہ رہے ہیں کہ عمران خان معاف کرے گا تو معافی ہوگی، اور اب اڈیالہ جیل کے اندر جو ہے عمران خان سے معافیا مانگی جا رہی ہیں۔ یہ جو بار بیانیے بنائے جاتے ہیں جی کہ معافی تو عمران خان مانگ رہا ہے لیکن اس کو معافی نہیں مل رہی، یہ بالکل 100% غلط ہے۔ میں آپ کو یہ بڑی سالڈ انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر آپ کو بتا رہا ہوں۔ معافی جو ہے کہ وہ تو وہی مانگیں گے جنہوں نے اس پاکستان کے ساتھ پچھلے 2 سال کے ساتھ ظلم کیا، جبر کیا، انسانی حقوق معطل کی، آئین شکنی کی، قانون شکنی کی، ان سب کو معلوم ہو گیا ہے، اور صرف انٹرنل نہیں بلکہ ایکسٹرنل تمام فیکٹرز جو ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل ہوں، چاہے وہ فائنینشیل ہوں، چاہے وہ ڈونرز ہوں، چاہے وہ دوست ممالک ہوں، چاہے وہ بڑے پاور کوریڈورز ہوں، سب نے ان کو احساس دلا دیا، اور بہت اچھی طرح سے احساس دلا دیا، ان کے اچھے طرح سے دل و دماغ کو جھنجھوڑ کے ان کو احساس دلایا کہ ابھی گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے ہیں، اور آج آپ خود بیان سن رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم سے معیشت نہیں سنبھل رہی، اگر کسی کے پاس بجلی سستی کرنے کا کوئی فارمولہ ہے تو ماہرین لے آئے۔ یہ ان کے وہ منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو اپنے 2025 2030 2050 ویژن کے جو ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ اپنے آپ کو بہت بڑا پروفیسر کہتے ہیں، یہ ان کا سٹیٹمنٹ آج کا تازہ ترین سٹیٹمنٹ ہے، تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں۔ اب جو ہے کہ ہم نے جیسے آپ کو کہا کہ عمران خان ذاتی طور کے اوپر سب سے زیادہ یہ کہا جا رہا تھا کہ جی وہ بڑے نشے کے عادی ہیں اور 4 دن جیل نہیں کاٹ سکیں گے، اور نشہ ان کا جب ان کو توڑے گا تو پھر وہ خود معافی مانگیں گے اور پاؤں میں پڑ جائیں گے، اور پھر ان کو ہم اپنی شرائط کے اوپر ملک سے باہر بھیج دیں گے، یا جیسے ماضی میں ہوتا رہے ہمیشہ، کسی کو جدہ بھیج دو، کسی کو لندن بھیج دو، کسی کو دبئی بھیج دو، کسی کو پیرس بھیج دو۔ یہ پرانی ہماری اسٹیبلشمنٹ جب بھی اقتدار پہ قبضہ کرتی ہے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی تو اس قسم کے کنڈے استعمال کرتے ہیں، لیکن عمران خان 365 دن ہو گئے، وہ نشہ کرتا ہی نہیں تھا، نشہ کرتا تو اس کا نشہ ٹوٹتا تو پاؤں پڑتا، وہ نشہ کرتا ہی نہیں تھا، یہ سارا کا سارا محض پروپیگنڈا تھا۔ دوسرا، خواتین کے حوالے سے غیر اخلاقی الزامات کی بھرمار تھی ان کے اوپر، پھر کہا گیا اچھا جی یہ جیل کاٹے گا تو اس کو کوئی خاتون نہیں ملے گی، تو یہ وہاں سے جناب بڑی اس کو بے چینی ہوگی، اور پھر یہ منت ترلا کرے گا ان لوگوں کی طرح جو جیل میں ہوتے تھے لیکن جیل کے قریب ہی بڑے بڑے محل نما گھروں کے اندر جو ہے کہ پاکستان کی معروف اداکاروں اور ماڈلز کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، لیکن آن پیپر جیلوں میں ہوتے تھے۔ عمران خان ویسا سیاسی لیڈر بھی ثابت نہیں ہوا، بلکہ وہ ایک الکوٹھڑی کے اندر ایک 6x10-12 کا جو کمرہ بالکل کہتے تنہائی جو ہے وہ 1 سال سے کاٹ رہا، اور اسے کسی ضرورت نہیں پڑی، اسے کسی خاتون کی، اسے کسی نشے کی ضرورت نہیں پڑی، الٹا اس کی بیوی کو جو ہے گرفتار کیا گیا، جیل میں ڈالا گیا، اور پھر یہ کہا گیا تھا جی کہ بشرا بی بی جو ہے کہ وہ ایک دن ان کے ساتھ مشکل پڑا تو وہ عمران خان کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، کیونکہ عمران خان اچھا مرد ہی نہیں ہے، وہ اخلاقی طور کے اوپر ٹھیک نہیں ہے، وہ اس کا رویہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا، انسانی رویے اس کے ٹھیک نہیں ہے، اور اس کی بیوی بھاگ جائے گی۔ لیکن وہ بھی اس کو جب سزا دی گئی تو وہ بنی گالہ سے خود جیل پہنچ گئی، اس کو واپس بنی گالہ بھیجا تو اس نے کہا درخواست دی کہ نہیں میں نے جیل کے اندر قید رہنا ہے، بنی گالہ کے اندر قید نہیں رہنا، تو یہ آپ سیاسی جو ہے کہ بیانیہ مت بنائیں، اور وہاں پہ اس کو جو ہے کہ اس نے واپس چلی گئی۔ یہ جو ہے کہ ان کا پروپیگنڈا وہ بھی ختم ہو گیا۔ پھر کہا گیا جی اتنا اس کو مقدمات 200-250 مقدمات ڈال دیں گے، غداری سے لے کے ایسی
مطلب جس میں جو ہے کہ 2 سال سے لے کے عمر قید اور سزائے موت تک سزائیں تھیں جو تمام کے تمام مقدمات قائم کیے گئے، لیکن وہ اعصابی طور کے اوپر نہیں ٹوٹا۔ وہ آج بھی اپنی مرضی کی گفتگو کرتا ہے جب بھی عدالت کے اندر میڈیا کے سامنے پیش ہوتا ہے، آج بھی اس کو اس عدالتی کارروائی کو اور تمام اس صورتحال کو مینیج کرنے والے جو ہے کہ صبح سے شام تک جو ہے کہ وہ بیانیہ بنانے کے لیے فون کرتے ہیں، میسیجز کرتے ہیں، ایون جو رپورٹرز کورٹ رپورٹنگ کرنے جاتے ہیں ان کو مینیج کرتے ہیں کہ فلاں جملے کو ایسے کر دیں، فلاں جملے کو چینج کر دیں، فلاں کے اندر یہ لفظ ڈال دیں، فلاں لفظ نکال دیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے کہ وہ ٹوٹا نہیں ہے، بکھرا نہیں ہے، وہ اعصابی طور کے اوپر اتنا ہی مضبوط ہے، جبکہ اس کے مخالفین جو ہیں کہ وہ سب کے سب جو ہے کہ وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے ہیں۔ عالمی سطح کے اوپر جو ہے کہ 2 ممالک جو ہے کہ وہ اس کے موقف کی تائید کر رہے ہیں۔ یورپی ممالک جن کو وہ للکارا کرتا تھا اپنے جلسوں میں کھڑا ہو کے کہ یورپی ممالک کے سفیر ہوتے کون ہیں اس ملک میں سفیر ہوتے ہوئے ایک بیان جاری کرنے والے، یہ سفارتی اداب کے منافی ہے، کہا جاتا تھا کہ یورپی یونین ممالک جو ہے کہ اس سے ناراض ہیں۔ امریکہ نے حکومت تبدیلی کے اندر بڑا ڈونلڈ لو نے کردار ادا کیا جس نے وہ سائفر لکھا تھا۔ آج وہی امریکہ کی کانگریس جو ہے کہ صرف وہاں پہ 6 سے 8 لوگ جو ہیں کہ اس کے عمران خان کے بیانیے کے خلاف ووٹ دیتے ہیں، باقی سب کے سب عمران خان کے حق میں، دونوں اطراف کی جماعتیں جو ہیں کہ اس کے ساتھ ہیں۔ یورپی یونین میں آپ دیکھ لیں، یونائٹڈ نیشن کے اندر جو ان کا ورکنگ گروپ ہے اس کی رپورٹ دیکھیں، وہ عمران خان کے موقف کے ساتھ کھڑی ہے۔ 2 ممالک تو ہیں ہی ہیں، کوئی پاکستان کو 2 ٹکے دینے کے لیے جو ہے تیار نہیں ہے، مالی مدد کے لیے ہم بھیک مانگ رہے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، پہلے سیاسی استحکام لے کر آئیں پھر بات کریں گے، اور سیاسی استحکام تبھی آئے گا جب عوام کے مینڈیٹ کی احترام کریں گے، اس کی رائے کا احترام کریں گے، اور عوام کا مینڈیٹ کس پاس ہے سب کو معلوم ہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں ان کی اپنی پارٹی جو ہے زیادہ مضبوط کیسے ہوئی؟ اس میں سے ابن الوقت تمام کے تمام نکل گئے، جتنے بھی چوری خور تھے وہ سب کے سب نکل گئے، جتنے بھی لوٹے تھے وفاداریاں تبدیل کرنے والے سب کے سب نکل گئے، جو ممی ڈیڈی جس کو کہا جاتا تھا انہی گھرانوں کے اندر لڑکوں نے، بچیوں نے، ماؤں نے، بہنوں نے، بیٹیوں نے جو ہے کہ جیلیں کاٹی 1 سال تک بغیر کسی گناہ کے مقدموں کے، جو ہے کہ ملٹری ٹرائل بھی ہوئے سب کے ہوئے، لیکن وہ ڈٹے رہے، اپنے موقف پہ کھڑے رہے۔ یہ وہ پارٹی جو ممی ڈیڈی پارٹی جس کو کہا جاتا تھا وہ اتنی مضبوط پارٹی جو ہے بن کے سامنے آئی۔ سیاست کے اندر جو ہے کہ وہ ایک روایتی قسم کی جو سیاسی خاندان تھے چند، اور روایتی قسم کی سیاست تھانے کچہری کی ہوتی تھی، اس سے نکل کر ایشوز کے اوپر، چاہے وہ نیشنل ایشوز ہیں، اکنامک ایشوز ہیں، پولیٹیکل ایشوز ہیں، ریجنل ایشوز ہیں، اس کے اوپر آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے ڈیبیٹس ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اور 9 مئی کے بعد جو ہے کہ جتنے بھی معاملات ہیں، ہم نے پہلے بھی کہا کہ تحریک انصاف نے قانون اور آئین کے دائرے کے اندر رہ کے درخواستیں دی، اجازت نہیں ملی، جلد سے جلوس نہیں کیے، تانے سنے لیکن جلد سے جلوس نہیں کر رہے۔ وہ آج بھی ابھی سوابی کے اندر جو ہے کہ پی ٹی آئی جلسہ کرے گی، وہاں پہ لوگوں کی تعداد سے اندازہ ہو جائے گا کتنے لوگ پیچھے کھڑے ہیں۔ تو وہ پی ٹی آئی اپنی اسی مقام کے اوپر ہے، لیکن 9 مئی میں لوگ نکلے تھے، اس میں احتجاج بھی کیا گیا تھا، لیکن شر پسند عناصر کہاں سے آئے وہ سب کو معلوم ہے، اس کی تحقیقات ہونا باقی ہے، جب ہو جائے گی تو پھر جو ہے کہ معاملات کھل کے سامنے آ جائیں گے۔ پھر اب جو ہے کہ کیا امید لگائی بیٹھی ہے کہ الیکشن کے بعد جی ہم لوٹا بنا دیں گے، لوگوں کو آزاد ہوں گے، وہ بھی سب کچھ گزر گیا، خصوصی صلاحیتوں کا فیصلہ ہوگا، فیصلے پر عمل نہیں کریں گے، پارلیمان سے قانون سازی کروائیں گے، پھر ان 41 ارکان کو جو ہے کہ وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے کوشش کی جائے گی۔ لیکن 2 سال گزرنے کے بعد جو ہے کہ الیکشن کے اندر جو لوگ آئے ان میں سے آپ صرف اگر 2-3 لوگوں کو صرف توڑ سکے ہیں، وہ بھی جو آپ کے اپنے لوگ تھے جو اس جماعت میں آئے ہوئے تھے، مینیج کر کے ٹکٹ لے لیے، کیونکہ عمران خان جیل میں تھا، وہ تمام چیزوں کو براہ راست نہ دیکھ پا رہا ہے نہ سن پا رہا ہے، اس کے باوجود اگر آپ صرف 2-3 لوگوں کو توڑ پائے ہیں اتنی زیادہ بڑی تعداد کے اندر سے، بغیر نشان کے سب کچھ ہو کہ وہ جیت گیا، اور ابھی بھی آپ توڑ نہیں پا رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب کی سیاست، آپ سب کی پلاننگ، آپ سب کی 1 سال 2 سال پہلے جو آپ نے سوچ رکھا تھا وہ سب کا سب جو ہے زمین بوس ہو چکا ہے، وہ تہس نہس ہو چکا۔ اگر اس وقت کوئی بیانیہ ہے، اگر اس وقت کوئی مضبوط اعصاب کا مالک ہے، اگر اس وقت جو پاکستان کی پوری سیاست، ریاست، معیشت، ہر چیز جس کے گرد گھوم رہی ہے، وہ صرف ایک ہی نام ہے، اور وہ نام ہے عمران خان کا۔ اور وہ جو پچھلے الیکشن کے اندر جو ہے کہ شاید وہ 30%، 40% گھروں کے اندر جو ہے کہ ان کی آواز سمجھا جاتا تھا، آج پاکستان کے 100% گھروں کے اندر، پاکستان کی 100% عوام کے اندر عمران خان موجود ہے، پارلیمان کے اندر، عدالت کے اندر، سیاست کے اندر، معیشت کے اندر، ہر جگہ کے اندر عمران خان موجود ہے، حتیٰ کہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کے جو فورمز ہیں، میٹنگ ہوتی ہیں، وہاں پر بھی عمران خان موجود ہوتا ہے۔ 2 صورتوں کے اندر جو اس سے محبت کرتے ہیں عمران خان ان کے دلوں میں ہے، اور یا تو پاکستان کے اندر 2 ہی کیٹیگریز اب رہ گئی ہیں، ایک ہے عمران خان، ایک ہے اینٹی عمران خان۔ جو پرو عمران خان ہے، عمران خان ان کے دلوں میں بستا ہے، اور جو اینٹی عمران خان ہے، عمران خان ان کے اعصاب پر سوار ہے اور ان کے دماغ میں موجود ہے۔ اس لیے یہ بڑی آسانی سے کہا جا سکتا ہے کہ آج عمران خان پاکستان کی 100% گھروں کے اندر، 100% آبادی کے اندر جو ہے کہ وہ موجود ہے۔
اب اس کو نکالا نہیں جا سکتا. اس کو نکالنے کا واحد ایک ہی طریقہ ہے کہ عوام کی رائے کا احترام کیا جائے، اس مینڈیٹ کا احترام کیا جائے، واپس اس کو مینڈیٹ دے دیا جائے جس کا یہ مینڈیٹ ہے، اور اس کو موقع دیا جائے 5 سال کا کہ وہ ڈیلیور کرے. اگر وہ ڈیلیور نہیں کر سکے گا تو عوام خود بخود اس کو مسترد کر دے گی. لیکن اگر آپ یہ ہتھ کنڈے استعمال کریں کہ اس کو مائنس کرنے کے، تو یقین جانیے پچھلے 2 سال کے اندر بھی آپ سیاست سے، معیشت سے مائنس عمران خان نہیں کر سکے، دنیا سے مائنس عمران خان نہیں کر سکے، اگلی 2 دہائیاں بھی آپ مائنس عمران خان اس طریقے سے نہیں کر سکیں گے جس طریقے سے آپ کر رہے ہیں. بہتر ہے کہ اس کو اس کا حق دے دیجئے اور پھر عوام پہ چھوڑ دیجئے کہ اگر وہ ڈیلیور کر سکتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، ڈیلیور نہیں کر سکتا تو یہی عوام اس کو 2-3 مہینوں کے اندر گھر بھیج دے گی. آج تک کے لیے اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.